बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हज ज़ियारत के साथ हाज़िर खिदमत है मोहम्मद सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज यकम ज़िलहज है। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से अहम तरीन रुकन है। हज की इसी अहमियत के पेश नज़र मिनहाज टीवी ने अपने नाज़रीन के लिए हज ट्रांसमिशन का अहतमाम किया है और यहाँ एक मालूमाती और इल्मी प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें हम अपने मेहमान से हज के अहकाम, हज की फ़िलासफ़ी और हज की तारीख़ से मुताल्लिक़ सवालात करेंगे। ये प्रोग्राम 10 दिन चलेगा, यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक। इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम मुंतखब मौजू पर अपने मेहमान से गुफ्तगू करेंगे और उससे मुताल्लिक़ा सवालात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात को अपने मेहमान के सामने रखेंगे और उनसे जवाबात लेंगे। आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो हमारी वेबसाइट thefatwa.com, आपके URL आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। thefatwa.com पर जाकर आप अपना सवाल लिख सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपका सवाल अपने मेहमान के सामने रखेंगे और उनसे जवाबात लेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए मेरे मेहमान हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब। आप गुज़श्ता निस्फ़ सदी से मुख्तलिफ़ जामियात में, मुख्तलिफ़ मदारिस में तदरीस की, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और अरबी अदब की तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। अगस्त 1989 से आप जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्ता हैं और दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान में आप सदर दारुल इफ्ता की ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। आपके इल्मी काम में आपका शानदार 6 जिल्दों पर मुश्तमिल मिनहाजुल फ़तावा वो पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल दरूद व सलाम की अहमियत से मुताल्लिक़ दरूद व सलाम के मुख्तलिफ़ सीगाजात के साथ कलिमात की एक किताब वो भी पब्लिश हो चुकी है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने मुफ्ती साहब की इल्मी, तहकीकी और इज्तिहादी बसीरत का एतराफ़ इन अल्फाज में किया कि मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ाने ई ज़मां वासिक़ फ़िक्र नज़र रासिख़ बयां। नाज़रीन, आइए मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने अपनी अलालत मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। इस पर मैं अपने नाज़रीन की तरफ से, अपनी तरफ से और मिनहाज टीवी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब, फरमाइएगा, हज की आज का हमारा मौजू जो है वो भी हज के पस मंज़र पर है। हज के पस मंज़र, जब हम हज की तारीख़ पढ़ते हैं और हज से मुताल्लिक़ कुरान मजीद से जब हम जानते हैं, तो हज इस्लाम के उन बुनियादी अरकान में से है जो तमाम अंबिया में जो तालीमात जारी रहीं और जो अमल जारी रहा। इसके पस मंज़र के बारे में फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। हज का लुगत में, अरबी लुगत में इसका माना होता है इरादा करना, क़स्द करना, नीयत करना जी। और इस्तिलाही तौर पर इस्लाम की इस्तिलाहात जो हैं उनके रूह से इसका माना होगा मखसूस दिन में, मखसूस महीने के अंदर मखसूस मकामात की ज़ियारत करना जी। और उसके लिए जो लवाजिम हैं उनको पूरा करना। तो हज जो है इस्लाम की मजमूई जो तालीमात हैं और अहकाम हैं उनसे गहरा इसका रब्त और ताल्लुक़ है, और इस्लाम के यही एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसकी तमाम अहकाम और इबादात के अंदर बड़ी मरबूत हैं और एक दूसरे के साथ इनका बहुत ताल्लुक़ है और हमारी अमली ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि हम ये मज़हब को, दीन को अलग किसी दुनिया के लिए रखें और ये दुनिया जो है इससे वो अलग थलग हो, ऐसा नहीं है बिलाशुबा। ये हमारे लोगों के ज़हनों में कभी ऐसा होता है कि दीन अलग होता है। ये यूरोप वालों ने ऐसा किया लेकिन हम ऐसा नहीं करते, और उनकी ये तकसीम भी गलत है। उनके अंबिया किराम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मज़हब, वो दीन जो निज़ाम ज़िंदगी का दूसरा नाम है, जो अमली ज़िंदगी से और दुनिया के मामलात और मसाइल से बिल्कुल अलग थलग रहे, तो उसने इंसानों की क्या तरबियत और तालीम और क्या उनकी हिदायत की, क्या रहनुमाई की। बेशक। तो लिहाजा ऐसे दीन को दीन कहना ही गलत है, ऐसे नज़रिए को नज़रिया हयात कहना ही गलत है। तो दीन इस्लाम के आप कमाल देखें कि इसके अंदर तंजीम, नज़्म, ये इसकी अहमियत क्या है कि दुनिया में जितनी भी तंजीमें आज हैं, चाहे सियासत के नाम पर, चाहे किसी और उन्वान से, उनको एक मीटिंग करने के लिए, एक बात डिस्कस करने के लिए
کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، دعوت نامے بھیجنے پڑتے ہیں، ان لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ آ جائیں مہمان تو ان کے ٹھہرانے کے لیے بندوبست ہوتا ہے، اور اگر 2-4 دن کی بات ہو تو پھر ان کے کھانے بالکل اور یہ ساری ان کے لوازم جو ہے جی ان کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ بلا شبہ لیکن ہم لوگوں نے دین اسلام کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے تو ہر روز ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلے طہارت کرتے ہیں۔ آج دنیا کو معلوم ہوا ہے کہ دانتوں کی صفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور بڑی سادگی کے ساتھ 15ویں صدی جا رہی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک، اس سے بہتر دنیا کے اندر دانتوں کو صاف کرنے کا کیا اور طریقہ ہو سکتا کوئی ہے، نہیں ہو اس کی اہمیت بتلائی اور اس کے اوپر عمل کیا، اور صحابہ کرام اور امت آج تک کر رہی ہے۔ بلا شبہ اسی طرح سے آگے دیکھیں لباس کی صفائی ستھرائی، ہم جانتے ہیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور ماڈرن قسم کی تہذیبیں کہلاتی ہیں، آج ان کا لباس کیسا ہے اور ان کے جسم جو ہے وہ کیسا ہے، سپرے کر کے بدبو دور کرتے ہیں، بالکل ایسے اور ان کا مجبوریاں ہوں گی کہ غسل سے دور ہیں، پانی سے دور ہیں، پرہیز ہے، اور سپرے کر کے تو اپنی بدبو کو چھپاتے ہیں۔ لیکن یہاں لباس کی صفائی، صحابہ کا فطاہر، کپڑوں کو صاف رکھو، دانتوں کو صاف، جسم کو صاف، ذرا سی کوئی چیز ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ہاتھ بھی منہ بھی یہ بھی کریں اور غسل کریں، اور تو صفائی ستھرائی کو دیکھیں، پھر جگہ کو صاف رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں جہاں آپ نے، پھر یہ کہ اللہ اور بندے کا ہی تعلق ہوتا اگر جی تو پھر یہ سب سے بہتر تھی صورت کہ اس میں دکھلاوا نہ ہوتا، لیکن اس کے لیے الگ ایک مرکز بنایا گیا مسجد کے نام سے، اس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں کی دونوں حضور کے زمانے اور خلافت راشدہ کے دور اور پیچھے تک بے شک یہ ساری نمازیں جو ہیں پنجگانہ اور جمعہ کی نماز اور عیدین، ان تمام اجتماعات کے اندر جیسے مردوں کا حق ہے بلا شبہ کہ وہ اس مرکز کے اندر آئیں، اسی طرح عورتوں کا بھی برابر حق ہے، کبھی بھی اس کو کینسل نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ تو ان سب کو یہ 5 وقت نہ آپ نے کوئی چائے کی لالچ دینی ہے، نہ ان کا ریفریشمنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے کا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے لیے فرنیچر لانے کا اور فلاں 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 اہتمام کرو، یہ کرو وہ کرو، تو خرچہ ہوتا ہے ایک میٹنگ کے اوپر، اور یہاں 5 میٹنگیں 5 وقت آپ جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ اور بغیر کسی خرچے کے ہوتے ہیں، اور فی سبیل اللہ اور رضاکارانہ فرض سمجھ کر ہر مسلمان جو ہے کلمہ گو وہ ایک مرکز کے اوپر جمع ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنی برکتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ٹائمنگ، آج دنیا کہتی ہے ٹائمنگ، سب سے زیادہ تو یہ قرآن کے اندر ہی آیا تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جیسی عبادت تو جو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت ہے، اس کو کہا کہ اوقات مقررہ پر ادا کی جائے۔ بلا شبہ یہ نہیں ہے کہ جیسے بھی اتفاق ہو پڑھ لیا کرو، نہیں، ٹائم مقرر کرو۔ جس زمانے میں گھڑی کا اور اس کا سوال نہ تھا، سورج کی اور سایوں کی اور دھوپ کی جو گھڑیاں تھیں تو ان کے ساتھ کرو، لیکن یہ کرو اوقات مقررہ کے اوپر۔ تو وقت کی قدر و منزل بتائی اسلام نے، ٹائمنگ بتلائی اسلام نے، اور نظم بتلایا کہ نیری اللہ اور بندے کی بات نہیں، عبادت ایسا ہوتا تو گھروں کے کونے کھدرے میں چھپ کر زیادہ بہتر ہوتا، اس میں ریاکاری کا بالکل امکان نہ تھا، لیکن کہا نہیں 5 وقت مسجد میں آؤ۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ نظم ہے، یہ اس تنظیم۔ آپ بتلائیں کہ صبح بھی ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے، امیر غریب کی تمیز ختم ہو جائے گی، کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کون حبشی ہے اور کون ہندی ہے اور کون عربی ہے، کون مصری ہے، کون یورپین ہے، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا تیرا رنگ میرے سے نہیں ملتا، ادھر کھڑا ہو جا، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو، پچھلی صف میں چلا جا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بادشاہ سلامت آگے ہیں ان کے لیے جگہ خالی کر دو، نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اخلاقی طور پر کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو کھڑا رہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹائے۔ تو یہ بتلائیں دنیا میں یہ ایسا نظم، ایسی پاکیزہ تنظیم اور ڈسپلن ہے کسی اور کے اندر، اور جس پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں آتا ہیں۔ اس کے آگے دیکھیں کہ 5 وقت اور روزانہ محلے کی، علاقے کی جو ہوتی ہے مسجد، اس کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ پھر
ہفتے کے بعد جمعے والے دن ذرا چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو چھوڑ کے تو ایک بڑی مسجد نسبتاً اس کے اندر اجتماع ہوتا ہے، اس میں 5 وقتی نماز سے زیادہ اجتماع ہوتا ہے کیونکہ زیادہ آبادی اس میں شامل ہوتی ہے، تو وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے۔ تو 5 وقتی نماز کے اندر بھی یہی ہے۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے، ورنہ تو اس کے اندر تو بڑی یہ فلسفی تھی، یہ باتیں تھیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہو کہ کون بھائی بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کون خوشی کے اندر ہے، کون غم کے اندر ہے۔ اگر غم کے اندر ہے تو خدا نخواستہ تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، مالی اور جسمانی لحاظ سے اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خوشی ہے تو اس کی خوشی کو ہم شیئر کریں کہ وہ اکیلا کیوں خوشی منائے جی، اس کی کوئی فنکشن ہے خوشی کا تو ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اب بتلائیں کہ صبح جو بھائی میرے ساتھ کھڑا تھا اگر وہ ظہر کو نہیں آیا تو میں عصر کے وقت پوچھوں گا کہ بیٹا بھائی آپ بزرگوں آپ ظہر کے اندر نہیں آئے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتلائیں گے یہ حادثہ ہو گیا ہے، خدا نہ کرے، تو پھر ہم اس کے جو مدد کر سکتے ہیں کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال میں ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے اور یہ فوائد حاصل نہیں کر رہے اور معاشرے کو یہ چیزیں نہیں دے رہے تو یوں سمجھیں کہ ہماری نماز کی روح نہیں ہے۔ بالکل ایسے یہ ایک کاغذ کے پھول ہیں جن کے اندر خوشبو نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح سے فوائل للمصلین قرآن مجید نے کہا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ یمنعون الماعون کہاں سے آ گیا کہ برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو ہم نہیں دیتے۔ ایک چیز برتنے کی ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں اور آپ کنجوسی کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بہانے بنا کے نہیں ہے، وہ یہ ہے وہ ہے۔ تو دیکھیں نا کہ اس کو نماز کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیا اور نمازیوں کو جھنجھوڑ دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازوں سے غافل۔ تو غافل ہونے کا ایک ہی معنی ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھی کبھی نہ پڑھی، لیکن دوسرا معنی ہم نہیں سمجھے کہ جو فلسفی تھی اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو 5 وقت یہ قوم جو ہے مسجدوں میں جمع ہوتی ہے اور پھر ہفتے کے بعد جمعہ والے دن ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں رمضان میں رونقیں 2 چند ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر حج کا آتا ہے موسم، تو ساری دنیا کے اندر پتہ تھا کہ پھیلیں گے مسلمان، تو ساری دنیا کے اندر تو خلافت راشدہ اور حضور کے دور میں ان سے بھرپور فائدے اٹھائے گئے ہیں، اس زندگی کے مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ جتنے مسائل ہوتے تھے مسجدوں کے اندر ڈسکس ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی پارلیمان نہ تھی، کوئی گورنر ہاؤس نہ تھا، کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہ، پرائم منسٹر ہاؤس نہ تھا، جو کچھ تھی مسجد ہی تھی۔ یہی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، فوجی مہمیں بھی یہیں پر تیار ہوتی تھی، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی یہیں بیٹھ کر ڈسکس ہوتا تھا، نمازوں کی بات بھی یہیں ہوتی تھی، اور اگر ظلم ہو رہا ہے کسی کے اوپر تو مظالم کی اور مظلوم کی فریادوں کو یہیں سنا جاتا تھا، اور تاریخیں نہیں دی جاتی تھیں بلکہ فیصلہ سنایا جاتا تھا شیطان کی آن کی طرح، کیونکہ یہاں تو روزی کمانے کا یہ سبب بن گیا ہے۔ کتنے محکمے ہیں جن کی ایک کیس کے ساتھ روٹی متعلق ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں ہونے دیتے۔ تو مفتی صاحب دین اسلام سے پہلے جو پہلے ادیان تھے ان میں بھی یہی حج کا اجتماع اسی طرح ہوتا رہا ہے؟ جی دین اللہ تعالیٰ یہ دین فطرت ہے، جب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا تب سے یہ دین ایک ہی ہے، اجتماعی دین ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں تبدیلی وہ تو آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتنے حاجی کہاں سے آتے ہیں، اتنے نمازی کہاں سے آتے ہیں، فلاں 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 فلاں، تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اپنے بچوں کو ضروری جو باتیں تھیں وہ نظم تھا، وہ ڈسپلن تھا، وہ تنظیم تھی ان کی۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہماری قوم کو یہی تو دیا ہے، ایمان، نظم، تنظیم، اتحاد۔ تو یہ چیزیں مسجد کے اندر، نمازوں کے اندر، حج کے اندر، روزوں کے اندر، ورنہ روزہ کبھی بھی رکھ لو، بالکل، لیکن نہیں، مہینہ ایک مقرر کر دیا اور وقت ایک مقرر کر دیا، یہاں اٹھو کھاؤ پیو اور یہاں جا کے افطاری کرو۔ جناب ایسی یک رنگی جو ہے دنیا میں آپ کو
सिबगत अल्लाह, पहले पारे में अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह का रंग चढ़ा लो अपने ऊपर। ये रंग वो है जो चढ़ जाए तो वो कौम ऐसी हो जाती है कि दुनिया में उसके रंग का मुकाबला किसी के पास नहीं। बिलाशुबा। मुफ्ती साहब यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, जब हम हज के बारे में तज़किरा कुरान मजीद से पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि हज के बहुत सारे मनासिक वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद और आपकी फ़ैमिली से शुरू हुए। क्या वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? दो बातें जो है ना काबिल गौर हैं। पहली बात तो यह है कि अंबिया किराम तो 1.25 लाख तकरीबन आए हैं ना, उनमें से कितने जिनके नाम आपको और मुझे आते हैं? बहुत कम। बाइबल में, कुरान में, हदीस में, तारीख़ में कितनों के नाम आते हैं? चंद एक ठीक है ना। अब इस पर यही सवाल आएगा कि उनको अहमियत क्यों दी गई जो 24, 25 या 26 हैं, बाकियों को क्यों नहीं लाया गया? भाई बाकियों को लाया जाता तो कितने पारे और सिर्फ नामों की फहरिस्त बन जाती। तो मकसद जो है वो मेन मकसद एक चीज़ को समझाना और मैसेज दुनिया को देना है, और उसके अंदर जो अहमियत की बातें होती हैं उनको लिया जाता है। और शख्सियात की वजह से और ज़माने की वजह से कुछ अहमियतें यहाँ आप देखें ना कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन ना होता, इस किस्म का बड़ा ज़ालिम इंसान ना होता जी, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बाकी बनी इसराइल के अंबिया किराम जो हैं उनको हम नहीं जानते, बिल्कुल उनको भी शायद न जानते, बिल्कुल, लेकिन चूँकि बड़े ज़ालिम से टक्कर थी तो लिहाजा उनकी शोहरत भी हो गई बड़े जुल्म से टकराने की वजह से। इसी तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूँकि हुजूर की पैदाइश होनी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनके साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि बड़े साहबजादे थे, वो उनकी नस्ल से आगे उसमें से हज़रत कुरैश ने बनना था, फिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आना था। तो एक तो मकसूद कायनात जो थे, कायनात बनाने से जो मकसूद थे, जैसे कुरान के अंदर भी है, हदीस में भी है, बाइबल में भी है कि आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि अगर आपको पैदा करना ना होता तो ये कुछ ना बनाता मैं। ये निज़ाम आपकी शान व शौकत के मुजाहरे के लिए। तो ये भी एक वजह है कि चूँकि हुजूर आका अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो था वो नस्ल इब्राहीम से था, लिहाजा वो बैकग्राउंड जो है उसको ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ बड़े सवाल पैदा होते थे कि वो तो अराक के अंदर और उस इलाके के अंदर थे, तो वो यहाँ मक्के में कहाँ आ गए और वो इस इलाके के अंदर हाज समझ में नहीं आती बात। वो पस मंज़र ज़रूर फिर बयान करना था कि उन्होंने अपने अल्लाह ताला के एक प्लानिंग होती है ना, हम जब कहते हैं इत्तेफाकन ऐसा हुआ, इत्तेफाकन हमारे लिए होता है क्योंकि हमें आने वाले हालात का पता नहीं होता। अल्लाह के लिए कोई भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इत्तेफाकन कोई बात हादसा और साना नहीं होता, जो भी होता है एक प्लानिंग होती है, उनके इल्म में होता है कैसा होना है। अब ये होगा, इतने अरसे के बाद ये होगा, इतने अरसे के बाद ये होगा। तो चूँकि अल्लाह ताला को पता था, प्लानिंग थी कि आखिरी रसूल मेरा सबसे प्यारा रसूल जो है वो नस्ल इब्राहीम से होंगे, और उनको मैंने वहाँ बहुत सारी हिकमतों की वजह से वहाँ पैदा करना है। और वो हिकमतें क्या थी कि वो कुछ सैरगाह नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई बड़ा दरिया नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई झीलें नहीं होनी चाहिए, कोई ग्लेशियर नहीं होने चाहिए, कोई बागात की ज़मीनें नहीं होनी चाहिए, वहाँ कुछ भी कोई आबशार नहीं होने चाहिए। ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर कोई किसी ज़मीन के अंदर, इलाक़े के अंदर खुशगवार इलाक़ा, तो वो कशिश होती है और लोग वहाँ आते और जाते हैं। और अल्लाह ताला को ये मंजूर न था कि इनमें से किसी वजह से लोग जो हैं वो मरी की तरह यहाँ भी आएँ, कागान की तरह यहाँ भी आएँ। नहीं, मंजूर ये था कि यहाँ आएँ, एक तो आने वाला देखे दुनिया कि वो असबाब तो नहीं है जिनकी वजह से कि कोई मरकज़ बन जाता है। ये मरकज़ कैसे बन गया है? सिर्फ़ एक शख्सियत की वजह से बन गया। तो पहले तो ये हिकमत थी। दूसरी हिकमत ये थी कि आने वाले जो हैं उनके अंदर खुलूस हो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन बुज़ुर्गों के, उन मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं
یہاں نہ جھیل کوئی دیکھنا مقصود ہے، نہ کوئی دریا ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور نہ کوئی آبشاریں ہیں، اور نہ کوئی ایسے باغات، اور نہ ایسے کوئی موسم ہے گرم ترین علاقہ اور سردیوں میں خشک اور سرد ترین علاقہ، تو اس جس میں بظاہر کوئی کشش نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہاں پیدا کر کے، اور اسماعیل علیہ السلام وجہ بنے، وہ ایک بیٹا ادھر رہا اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے صاحبزادے ان کو لا کے یہاں کر دیا گیا۔ تو یہ ساری پلاننگ ان کی وجہ سے ہوئی۔ یہ جتنا بھی حج کا پس منظر ہے، یا آج کل یوں کہا جاتا ہے کہ شخصیت پرستی، میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ آپ حج سے شخصیتوں کو نکال دیں، باقی کیا بچے گا؟ پیچھے کیا بچے گا؟ حضرت حاضرہ کو نکال دیں، اماں جی کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو صاحبزادہ صاحب کو نکال دیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ان کو نکال دیں، پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ ان کی یادگار ہے، وہ دوڑی تھیں، اللہ میاں تو نہیں دوڑا تھا، فرشتے نہیں دوڑے تھے، کس کی یادگار ہے؟ زمزم ان کی ایڑی کی ٹکر سے نکلا تھا، اور کسی فرشتے نے تو آپ کے نہیں کیا تھا، تو صفا مروہ ان کا ہے۔ اچھا میدان عرفات کہتے ہیں وہ کس کی یادگار ہے؟ میں نے کہا ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام کی ہے۔ عرفات کا معنی معرفت ہوتا ہے، جان پہچان ہوتا ہے، تو 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں اماں جی کو اور ہمارے ابا حضور آدم اور حوا ان دونوں کو وہاں ملاقات کروائی 300 سال جدا رہنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں کی حاضری فرض قرار دی۔ سب سے بڑا فرض جو ہے یا تو خانہ کعبہ کا طواف ہے، طواف زیارت، اور یا پھر میدان عرفات کی طواف زیارت، تو آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 1-2 دن ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 9 کی بجائے اگر 10 کو چلا گیا میدان عرفات میں حج نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، وہاں کیا چیز ہے جس میں کشش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ابا اور تمہاری اماں کی یادگار ہے، ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو لوگ نہیں آج کل کہتے ہیں ہنی مون مناؤ اور فلاں کرو، تو یہ ہمارے ابا حضور اور اماں حضور کا وہ ہنی مون تھا، اور اس کی یادگار کے طور پر ان بچوں پر، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ یہ جذبات لے کر جاتے ہیں، پاگلوں کی طرح نہیں جاتے، ورنہ کسی اور جگہ کو اللہ تعالیٰ مرکز بنا دیتا ہے اور وہاں کی حاضری کو حج قرار دیتا، لیکن نہیں، اس نے کہا یہ کیا بات۔ مفتی صاحب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اقبال نے اس کے اوپر، میں آپ کی بات ٹوکتا ہوں، علامہ اقبال نے اس کو بڑے مفہوم کو شاندار طریقے سے کہ طاعت سرمایہ جمعیت، حج کیا ہے؟ طاعت بھی ہے اور جمعیت کا سرمایہ بھی ہے، یعنی منظم کرتے ہیں امت کو، منظم کرنے کا۔ طاعت سرمایہ جمعیت، ربط اوراق کتاب ملت، اور کتاب ملت کے بکھرے ہوئے اوراق کو جوڑنے والا بھی ہے، تو دنیا بھر سے وہاں آتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ہم نے مسجد کو بے اثر کر دیا، اور ہمارے بادشاہوں نے کر دیا، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے عیاشوں نے، ہمارے بدماشوں نے کر دیا، کہ کیوں وہ مسجد حضور کے زمانے میں خلافت راشدہ میں ممکن تھا کہ حضور ہوں اور نماز کوئی اور پڑھائے؟ مفتی صاحب انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے۔ میں یہ عرض پوچھنا یہ چاہتا تھا مفتی صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور وہاں مشہور دعا آپ نے مانگی اور جس کی قبولیت بھی ہوئی، اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے، انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، تو یہ اس سے پہلے یہ ختم کب ہوا تھا یہ سلسلہ؟ اور جب یہ وہ سلسلہ وہاں موجود نہیں تھا، خانہ کعبہ کی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، تو اس دوران بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے یا ان مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے؟ آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا جو تھا خانہ کعبہ، ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت بھی تھوڑی مختصر محدود، تو لہذا اللہ کا توحید کا گھر جو تھا وہ بڑا سادگی کے ساتھ اور بڑا مختصر سا بنا دیا گیا۔ طوفان نوح نے آ کے اس کو ختم، طوفان نوح میں یہ ختم ہوا۔ اب طوفان نوح جب اترا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے درمیان فاصلہ کم ہے، درمیان میں بے شمار نبی آئے ہیں جن کا ہمارے پاس جو ہے نا ریکارڈ نہیں ہے، بعض کے نام آتے ہیں، بعض کے نہیں، زیادہ تر نہیں آتے۔ تو پھر وہ ان کی وہ جو ڈھہ چکا تھا، ختم ہو گیا تھا، اللہ کا گھر پھر تعمیر کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے،
اور وہ پھر سیل ارم عرب کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جی اس کی وجہ سے یہ سیلاب کے اندر اللہ کا گھر بھی بہہ گیا۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے تو لطیفہ ہی سمجھو جی کہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ مزار کیسے گر گیا، فلاں گنبد گر گیا، فلاں صاحب مزار صاحب گنبد نے کیوں نہ بچایا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سے بات تو کی تھی، لیکن اللہ نے کہا یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، میرا گھر انہوں نے ڈھا دیا، سیلاب نے آ کے اس کو گرا دیا، نیست و نابود کر دیا، میں اس کو نہیں بچا سکا، میں ان کو کیا کہوں ہیں۔ یہ ایک لطیفہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہوتے ہیں کچھ، بالکل ان کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جب چاہے سب کچھ کر دے، بالکل جب چاہے تو کچھ نہ ہو، جی لیکن ایک روٹین کو چھوڑتا کم ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے روٹین۔ آدم نہ باپ نہ ماں پیدا ہو گئے، جی اور ہوا باپ ہے ماں نہیں، پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، تو دنیا نے سمجھا شاید اللہ تھک گیا ہے، جی اب یہ سلسلہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ عرصہ دراز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ماں ہے باپ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تھکا نہیں ہے، وہ قدرت اب بھی ہے۔ بالکل ہے، پھر کسی نے سوچا ہوگا کہ او چلو باپ نہیں تو ماں تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پتھر سے ایک اونٹنی نکال دی، سبحان اللہ، لہ ماں کہاں ہے باپ کہاں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور اونٹنی آ گئی اور بچھڑا بھی اس کا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت دکھاتا ہے اور عام طور پر اپنی روٹین استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ خانہ کعبہ جو سیلاب آیا، اس سیلاب نے اس کی خاتمہ کر دیا۔ مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تشریف لانے سے آپ کے پہلے، تشریف لانے سے پہلے تک یہ اس کی سلسلہ جاری قریش نے اس کی وہ تعمیر نو کی، حضور علیہ السلام کا بچپنا تھا، آپ فرماتے ہیں اس کے اندر میں بھی شامل تھا، اور میں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا اٹھا کے لاتا تھا، اور یہ قریش اس کو، تو پھر وہاں قریش نے دو باتیں کی، جی یہ بدعات شروع ہو جاتی ہیں، دین کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو وہاں بھی بدعات شروع ہو گئی۔ کیا؟ پہلی بدعت یہ کہ خانہ کعبہ جو تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھاوے بڑے آتے تھے، جی نذرانے بہت آتے تھے، سونا اور چاندی آتا تھا، تو اس کو انہوں نے خرچ نہیں کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ غریب اور زائرین جو آتے تھے وہاں ان کی کے خدمت خرچ کے لیے، ہوتا، جیسے آج کل نذرانے آتے ہیں مزاروں پر، اور وہاں کے زائرین پر خرچ ہونے چاہیے، غریب لوگوں کی مدد ہونی چاہیے، مسافروں کو وہاں سہولتیں ملنی چاہیے، اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، جی لیکن اکثر نظام جو ہماری نالائکی کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جی بہرحال یہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا احسان قوم کے، کہ عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کروں گا، کیونکہ اگر وہ کروں گا تو نئے مسلمان ہوئے تو کہیں گے لو کہ دین ہے، کبھی قبلہ بدل رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، چھڈو جی چھڈو، تو قبلے کی تعویل ہوئی تو کتنے لوگ مرتد ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے میں نہیں کروں گا، کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض باتیں کرنے کی ہوتی ہیں لیکن کسی حکمت کی وجہ سے نہیں ہو پاتی، نہیں کی جاتی۔ ان میں سے حضور نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ نذرانے جو ہیں، مال جو ہے خانہ کعبہ کے اندر، میں چاہتا ہوں وہ بانٹ دوں لوگوں میں، نہیں کروں گا، کیونکہ باتیں شروع ہو جائیں گی، پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ نمبر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ جن نیوں پر، جن بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ اور تھی، وہ ذرا وسیع تھی، اور ان قریش کے پاس خرچہ تھوڑا تھا، چندہ تھوڑا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر وہ اتنا ایسا حتیم جس کو کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کو باہر کر دیا اور اس کی عمارت جو ہے وہ چھوٹی کر دی۔ تو میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو مسمار کر کے تو ان بنیادوں پر کروں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں نہیں کروں گا اسی وجہ سے کہ فتنے کا باعث نہ ہو جائے۔ اور نمبر تین میرا دل چاہتا ہے کہ دونوں خانہ کعبہ کے جو دروازے ہیں، ایک ادھر سے اندر جانے کا، ایک ادھر سے، اور یہ دونوں کی دہلیزیں زمین کے ساتھ تھیں، اور ادھر سے لوگ جاتے تھے، اور عام اجازت تھی ہر آدمی کو، یہ نہیں کہ بڑے بڑے لوگ جائیں اور عوام نہ جائیں، سب کے لیے اجازت تھی، اللہ کا گھر ہے، مساوات ہے، بالکل، تو ادھر سے جائیں۔ تو ان قریش نے کیا کیا؟ سرداری اور اپنی چودراہٹ کی خاطر
خانہ کعبہ کے دروازوں کو اونچا کر دیا. اب ان کی دہلیز بہت اونچی ہے, بڑے قد والا ہو تو اس کے ہاتھ مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں, تاکہ عوام کی دسترس سے اور اندر کوئی نہ جا سکے. اس کو بھی اونچا کر دیا, دوسرے دروازے کو بھی اونچا کر دیا. تو یہ انہوں نے کیا. اب دروازہ بھی ایک ہی رہ گیا ہے, دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا اور اس کی دہلیز کو اونچا کر دیا, تو تاکہ عوام کی جس کو چاہتے ہیں نذرانے لے کے اس کو کہتے ہیں جا اندر داخل کر دیتے. اب بھی بادشاہ جاتے ہیں, وزراء جاتے ہیں, وزیر اعظم وغیرہ, تو ان کو وہ اجازت ہوتی ہے. لیکن وہ بادشاہ جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی نظر میں چھوٹے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میرا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ان دروازوں کو نیچے کر دوں, لیکن نہیں کروں گا. تو حتیم کو داخل کروں, دروازے نیچے کر دوں, خزانے اس کے تقسیم کر دوں, اور وہ یہ نہیں کروں گا. میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. نہیں. ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کے سوالات جو آپ نے thefatwa.com پر ہمیں دیے ہیں, ہم تک پہنچے ہیں, ان سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور مفتی صاحب سے ان کے جوابات لیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی صاحب, ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے. نعیم اللہ صاحب ہیں کوٹ مومن سے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کا باقاعدہ حکم کیا فتح مکہ سے پہلے دیا گیا یا ہجرت مدینہ سے پہلے دیا گیا, اور کب حکم دیا گیا حج کا؟ یہ 9 ہجری کو آخر میں جا کے حج کا حکم آیا ہے. 9 ہجری کو. اور 9 ہجری کو ذی الحجہ کا مہینہ آخر میں آتا ہے نا, تو اس میں حج فرض ہو چکا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے قیادت نہیں فرمائی تھی اس حج میں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا. اور اس میں حکمتیں تھیں کہ دیکھوں کہ جو کلاس میں نے فارغ کی ہے وہ چلا رہے ہیں, آگے کام چلائیں گے کہ نہیں چلا سکتے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی اس سے. تو وہ امیر حج حضرت صدیق اکبر تھے. بعد میں پھر سورہ توبہ نازل ہوئی, وہ چلے گئے تھے, اور سورہ توبہ تو آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ یہ لے کے جائیں اور میری طرف سے خانہ کعبہ کے اندر, یعنی کہ مسجد حرام میں, مینا میں, مزدلفہ میں اور عرفات کے میدان میں اہم جو مقامات ہیں وہاں جا کے یہ سورہ توبہ سنائیں لوگوں کو, جس کے اندر مطلب یہ تھا کہ جن کافروں سے معاہدے ہیں اگر مدت اس میں ہے تو ہم اس مدت تک ان کو نبھائیں گے, عدم جنگ کے, امن کے. اور جن کافروں سے صرف عدم جنگ کے ہیں لیکن مدت کا تعین نہیں ہے, تو وہ سیکھو اربعۃ ہو, 4 مہینے موج کر لو, چلو پھرو, کھاؤ پیو, اور 4 مہینے کے بعد پھر ہمارا ختم, پھر جو ہم چاہیں گے ہم کریں گے, کیونکہ تم نے جو چاہا ہمارے ساتھ کیا. تو یہ جیسے کو تیسا ہوگا. اور اگر معاہدے کے اندر مدت ہے تو مدت تک ہم جائیں گے. تو 9 ہجری کو یہ پیغام, نمبر 1 یہ حکم آیا. نمبر 2, اس سال کے بعد اس وقت تک یہ حج جاہلیت کے زمانے کی طریقے سے ہوتا تھا, حکام. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کوئی ننگا طواف کعبہ نہیں کرے گا. وہ بھی ان کی ایک چلاکی اور بدماشی تھی قریش کی کہ وہ اپنی طرف سے کپڑا دیتے تھے اور پیسے نذرانے لیتے تھے, کہتے تھے یہ تمہارا لباس وہ ہے جو گناہگاری کی حالت میں گھر سے پہن کر آئے تھے, اب تم بدلو اور یہ نورانی لباس پہن لو, گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. تو یہ ان سے پیسے بٹورتے تھے اس طریقے سے. تو حضور نے فرمایا آئندہ کے لیے ننگا کوئی نہیں آئے گا, طواف کعبہ نہیں کرے گا, اور آئندہ کے لیے یہاں کوئی غلط بات اور وہ نہیں ہوگی. سیٹیاں بجاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے. تو یہ حضور نے اصلاحات کر دی اس کے اندر, اور کوئی مشرک نہیں آئے گا. یہ بھی کمال ہے کہ مشرکین بھی اس وقت تک آتے تھے, طواف کرتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کوئی مشرک نہیں آئے گا, کافر نہیں آئے گا. تو یہ پیغام تھا جو سورہ توبہ میں آیا, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس سال کے بعد کوئی مشرک کافر اس کے قریب نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہ حضرت علی نے نمائندہ بن کر
یہ باتیں کی. بعض لوگ اس کے گڑ مڑ کرتے ہیں کہ پہلے ان کو امیر حج بنایا پھر ان کو ہٹا کے تو ان کو بنا دیا. بنایا نہیں ہے, ان کا کام اور تھا. یہ اطلاعات اور نشریات کے وزیر تھے. انہوں نے جا کے ترجمان بن کر ترجمان کے طور پر اعلان کیا ہے امیر حج ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 9 کو ہوا تو پھر 10 کو حضور علیہ السلام نے خود قیادت حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں وہ ہوا, جس کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی صحابہ کرام کی تھی. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے اندر بہت قیمتی قسم کی جو ارشادات تھے وہ فرمائے اور امت کو جو ہدایتیں دینی تھی وہ دیں, جس سے معلوم ہوتا تھا حضور نے خود اشارہ کر دیا شاید لوگوں آج کے بعد تمہارا اور میرا ادھر جمع ہونا اور اتفاق نہ ہو. جی مفتی صاحب, ایک سوال آیا ہمارے پاس, یہ حج کے موضوع سے ہٹ کر ہے. انڈیا سے ہیں نوید امین صاحب, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو خانہ کعبہ سے نکلوایا, لیکن ان کو توڑ کر نکلوانے کا حکم دیا گیا. تو وہ چاہے جھوٹے ہی ہوں لیکن کسی کے لیے احترام کے لائق تھے اور کسی کے لیے قابل احترام تھے, تو توڑ کر ان کو باہر نکالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ اگرچہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ہمارے پاس کیونکہ سوال آیا. بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم ان کو داد دیتے ہیں انڈیا والے بھائی کو جس نے یہ یا بزرگ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے, بہت اچھا ہے اور ذہانت ان کی اس میں جھلک رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت قیمتی فرنیچر آپ کے گھر میں لا کے رکھ کے قبضہ کر لے, مکان آپ کا ہے, وہ بہت شاندار, اس نے وہاں شیشے کا کام بھی کروا لیا, پتہ نہیں فرنیچر بھی بہت قیمتی, الماریاں لگوا لی بہت قیمتی اور بڑا کام کیا, اور پھر یوں اگر کہا جائے کہ مالک نے آ کے بڑی بدتمیزی کی ہے, یوں تو نہیں چاہیے تھا, اور توڑ پھوڑ کر دی اور سارا کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیا, تو یہی کہا جائے گا کہ جناب یہ اس کی غلطی نہیں بلکہ اس آدمی کی غلطی ہے جس نے قبضہ گروپ نے قبضہ کیا تھا. تو یہ مشرکین جو تھے, یہ متولی خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے والے حضور کے آباء و اجداد تھے. انہوں نے جس مقصد کے لیے تھا وہ تو توحید کا مرکز تھا, مرکز توحید تھا. انہوں نے آ کے مرکز شرک بنا دیا, اس کو بے حیائی شروع کر دی, تو یہ ناجائز قبضہ تھا. لہذا ان کا ادب کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. ان کا ادب یہی تھا کہ ان کو اٹھا کے توڑ پھوڑ کر کے, تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت چکن ہے نا, پرانے ہیں, وہ تو ان کے دور میں بھی گئے تھے, تو انہوں نے پھر کیا بڑے ادب سے ان کے ناک کاٹ دیے, ان کے چہرے بگاڑ دیے اور مار مار کے ان کے ستیہ ناش کر دیا. تو یہ اللہ والے ایسے ہی کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال آیا ہمارے پاس اکاڑا سے, ہمارے محمود غزنوی نے کیا کیا, بتوں کو توڑا پھوڑا, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. ہاں, تو ہم لہذا ان کی پوجا پاٹ کرنے سے معذرت خواہ ہیں. جی, کسی کو اچھا لگا یا برا لگا, جو قبضہ ہمارے گھر پر کرے گا ہم اس کو ایسی تیسی کر دیں گے. جی, یہ اکاڑا سے ہیں عبدالقیوم صاحب, آپ کے ہم نام ہی ہیں. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ حج تو خاص دنوں میں ہوتا ہے, اس سے آگے پیچھے 9 کے بجائے اگر 10 کو کوئی پہنچ گیا, نہیں میں بیمار ہو گیا تھا, میں تو اسپتال چلا گیا تھا اور کل نہیں آ سکا, تو یا اللہ میاں میرا حج قبول فرما لے. اللہ فرمائے گا آئندہ اگر زندگی ہوئی صحت ہوئی تو آئندہ کر لینا, یہ حج نہیں ہوگا. 9 کو حاضری غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں ضروری ہے. یہ وقت مقرر ہے. اس کے بعد جیسے کہ آپ نے صبح کی سحری جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تھا تو 7 بجے میں نے کھا لی, بس تھوڑا سا فرق ہے, مجھے معاف کر دیا جائے, تو کہا جائے گا آپ کو معاف کیا لیکن روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وقت ہی نہیں رہا نا, 9 ذی الحجہ کا دن مقرر تھا آج کے لیے, وہ وقت نہیں ہے. جی, اسی کے ساتھ سر سوال ہے کہ سید ارتضیٰ صاحب ہیں پنڈی گھیپ سے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صاحب حیثیت ہونے پر, کسی شخص کے صاحب حیثیت ہونے پر اسے پہلے حج کرنا چاہیے یا عمرہ پہلے ادا کرنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے, تھوڑا سا عقل استعمال کرنی چاہیے. عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں, واجب نہیں, فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں, یہ مستحب اور سنت ہے. تو حج جو ہے صاحب استطاعت اگر ہے, جسمانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, اور راستے میں امن ہے وغیرہ, تو ان تمام صورتوں میں صحت سلامتی کے ساتھ تو حج تو فرض ہے. یہ نہیں کرے گا اگر ساری شرطیں پائی گئیں, اور یہ نہیں کرے گا تو یہ فرض کا تارک ہوگا, اور عمرہ جو ہے اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
سر یہ اس کو حج ہی کرنا چاہیے. جی اور یہ موسم ہوتا ہے بھائی، حج کرنے کے لیے جائے گا تو عمرہ کوئی منع تھوڑا ہی کرے گا. جی آج نہیں کہنا چل وہ بھی کر لو، اپنا ہی ہے وہ. بالکل بالکل. ہاں. نوید احمد شیخ صاحب ہیں لاہور سے، یہ پوچھتے ہیں کہ حج کے لیے آپ نے فرمایا کہ استطاعت اتنی ہو تو حج کر سکتا ہے، یہ استطاعت کا مفہوم کیا ہے، اس کا پیرامیٹر کتنا ہے، کیا استطاعت؟ استطاعت ایک تو جسمانی ہے پہلی بات، جی کہ وہ اس کی صحت ٹھیک ہو، اجازت دیتی ہو کہ وہ سفر اتنا کر سکے گا. جی چاہے وہ بحری جہاز ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، چاہے وہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو یہ کر سکے گا. تو ایک تو ہے جسمانی صحت، اور دوسری ہے مالی حیثیت، کہ وہ اپنا بھی اور زیر کفالت افراد کا جو گھر میں رہ جائیں گے، بیوی بچے چھوٹے، ان کا واپسی تک خرچہ دے سکتا ہے تو وہ بھی ہو، اور راستے کا جو خرچہ اپنا اور آنے جانے کا یہ بھی اٹھا سکتا ہے. یہ استطاعت ہے. اور کوئی اور رکاوٹ بھی، جنگ وغیرہ راستے میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس سے کہ راستے غیر محفوظ امن ہے، خطرہ نہیں ہے. احمد رضا صاحب ہیں اسلام آباد سے، مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر والدین مقروض ہیں اور بیٹا صاحب حیثیت ہے تو ایسی صورت میں بیٹے کا حج پر جانا کیا یہ جائز ہے؟ بالکل اس کو نہیں جانا چاہیے. اس کو پہلے اپنے ماں باپ کو قید قرض سے رہائی دلانی چاہیے، کیونکہ اگر وہ مرگے مقروض ہو کے، تو حضور علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ مرنے والے نے کوئی قرض تو نہیں چھوڑا. اگر کہا جاتا تھا کہ اس نے قرض چھوڑا ہے تو آپ فرماتے تھے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا جنازہ، تم پڑھ لو. یعنی کافر نہیں ہوا لیکن میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے بڑی معرومی کیا ہو سکتی ہے کہ قرض چونکہ اس کے اوپر ہے، ادا نہیں کیا اس نے، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ والا بول جاتا تھا کہ یا رسول اللہ قرض میں دے دوں گا. پھر آپ پڑھایا کرتے تھے اس کا جنازہ. نمبر 1. پھر بعد میں قانون آ گیا، سبحان اللہ، اسلام کا رحمت بھرا قانون آ گیا. آپ نے فرمایا من ماتا، جو مر جائے، فترک مالن، اور مال چھوڑ کے جائے، فل مالو لورثتہ، مال وارثوں کا ہے، میرا نہیں ہے. ومن ترک دینن اور دیان، جو قرضہ چھوڑ کے مرے گا، یا چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی چھوڑ کے، اور ماں باپ بڈھے چھوڑ کے مرے گا جن کا وہ سہارا تھا معاشی طور پر، تو علینا، وہ ہمارے اوپر. اور ہمارے اوپر کا مطلب اب کیا ہے؟ وہاں تو شخصی حضور کی شخصیت تھی، لیکن نظام تو حضور کا کیا متعلق ہے. لہذا اسلامک سٹیٹ وہی ہو سکتا ہے، اسلامی نظام حکومت وہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ ذمہ داری اٹھائے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وارث تقسیم کریں گے، حکومت کا یا کسی کا کوئی حق نہیں. لیکن اگر قرضہ چھوڑ کے مرا ہے یا بال بچہ چھوڑ کے مرا ہے تو وہ حکومت کے اوپر آئے گا، قرضہ وہ ادا کرے، اور بچوں کا اور بیوی کا اور ماں باپ بڈھے جو ہیں وہ ان کا خرچہ حکومت اٹھائے. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اس وقت جو کافر ہم کہتے ہیں سوشلسٹ ملک ہیں، بہت سارے مغربی ممالک جو ہیں سرمایہ دار، ان کے ہاں تو یہ نظام ہے کہ وہاں زندگی میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، ننگا نہیں رہے گا، اس کو وظیفہ کفالت عامہ ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو بد نصیب اس امت ہے. اس امت کے اندر یہ نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے قانون بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، بڑا بڑا مالدار انسان ہے، لیکن یہ کسی حکومت نے آج تک نہیں کیا کہ وہ یہ نظام قائم کر دے کہ آقا نے یہ فرمایا تھا کہ جو مرے گا بال بچہ چھوڑ کے اور ماں باپ بڈھے چھوڑ کے تو وہ ہمارے ذمہ، اور جو مال چھوڑ کے مرے گا تو ہم نہیں لیں گے بلکہ اس کے وارث لیں گے. یہ شہراز صاحب ہیں مفتی صاحب سرگودا سے، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی مسجد میں وہ آتی تھیں اور وہیں نماز ادا کرتی تھیں، نہ صرف 5 وقتہ نماز بلکہ جمعہ اور عیدین بھی وہاں پہ ادا کرتی تھیں. تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب سے امت میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ عورتوں کو مسجد میں آنا ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا؟ یہ جب سے زوال شروع ہوتا ہے نا، تو زوال کوئی راتوں رات نہیں آتا، کوئی گھنٹہ مقرر نہیں ہوتا. وہ ہولی 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 ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے. آقا علیہ السلام کا جب وفات ہو گئی اور پھر نئی نئی نسلیں پیدا ہوئیں، پھر وہ جو نظام بہترین وہ 30 سال تک خلافت راشدہ چلی، اور اس کے بعد پھر ہولی ہولی بادشاہی نظام آ گیا اور بادشاہت کے ساتھ ملوکیت آ گئی. تو پھر ملوکیت کے
دائیں بائیں جو ملکوں میں بادشاہ عیش و عشرت اور محلات ہوتے تھے وہ مسلمانوں نے بھی اپنے لیے عیش و عشرت اور مسجد کو الگ کر لیا اور محلات کو عیاشی کا اڈا اپنے گھروں کو بنا لیا، تو یہ الگ الگ ہو گئے۔ جب سے یہ الگ ہو گئے تو پھر اس وقت سے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ پہلے تو جو خلفاء ہوتے تھے اور جو حضور علیہ السلام کے دور میں خود آپ سرکار اور جو آپ کے نائبین ہوتے تھے، امام تو وہ ہوتے تھے، امام مسجد کا تو تصور ہی نہ تھا جو آج ہے امام مسجد صاحب۔ تو کیا مفتی صاحب اب مساجد وہ دوبارہ ریاست کے پاس چلی جانی چاہیے، جمعہ کا خطبہ اور امامت اور مساجد؟ بالکل، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بندے بن جائیں اور وہ امام مسجد بھی بنے اور امام سیاست بھی بنے۔ جی تو یہ حضور کے دور میں یہ تھی، خلافت راشدہ کے دور میں یہی تھی، اور کبھی آپ نے منع نہیں کیا، نہ خلفائے راشدین نے منع کیا عورتوں کا مسجد میں آنا، نہ یہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ تو یہ ہوا کہ بادشاہوں نے مسجد میں آنا ہی ختم کر دیا، ان کو ہمیں قتل کر دیں گے جان کے لال، کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے بالکل کہ کوئی نہ کوئی بدلہ لینے کے لیے دل جلا آئے گا اور میرا کام تمام کر دے گا، وہ ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے اور اندر کا ایک خوف ہے، اندر کا خوف ہوتا ہے، تو وہ پھر پروٹوکول کرتا ہے، پھر وہ اپنے سیکورٹی کرتا ہے، تو اس لیے وہ تو آہستہ آہستہ محلات میں چلے گئے حکمران، اور دین اور دنیا کی جدائی ہو گئی۔ یہ دو متوازی دو لائنیں جیسے ریل کی لائنیں ہوتی ہیں، 1000 میل بھی چلی جائیں تو ملتی ہی نہیں ہیں، بس اب یہ دنیا اور دین الگ الگ دو لائنیں چل رہی ہیں، جب تک اللہ کرے کہ کسی دن یہ ایک ہی ہو جائیں، اور دین اور دنیا، جو دین دنیا سے غافل ہو وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن وہ دین اسلام نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ہو جائے تو آج بھی کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی عالم فاضل دنیا کا ایسا نہیں ہے جو مجھے بتلائے، چیلنج کرے میری بات کو کہ مسجدوں میں عورتیں نہ جائیں۔ کب منع کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو، حضرت عمر نے کبھی نہیں منع کیا، تبصرہ کیا تھا، اور تبصرہ ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ آج جو عورتوں نے فتنے پیدا کیے، اگر حضور کے دور میں ہوتے یہ فتنے لمنعت النساء، تو عورتوں کو منع کر دیا جائے گا مسجدوں سے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ یہ تبصرہ تھا، مناعت نہیں تھی۔ اب میں ان کی روح سے معافی مانگ کے کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ اگر آج جو مردوں نے کرتوتیں شروع کی ہیں تو آج مردوں کو بھی مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی بڑھ کر فتنے باز بن گئے ہیں، لہذا ان کو بھی منع کر دیا جائے اور مسجدوں کو لاک کر دیا جائے۔ تو آج بھی وہ جا سکتی ہیں اگر جانا چاہیں؟ بالکل جائیں۔ میں تو کہتا ہوں اپنے خطاب جمعہ میں، ہر جمعہ میں پڑھاتا ہوں تو اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ عورتوں تم ویسے تو شانہ بشانہ، اور یہ کہ اب تو تمہاری ہو گئی ہے 50-50 نہیں ہے، اب تو 48% ہم ہیں اور 52% تم ہو، تو تمہاری آبادی تو بڑھ گئی ہے، تو کاکی اپنی مسجد کے اندر آ کے تقسیم کرو، زیادہ مسجد آپ اپنے نام کریں، بالکل کہ یہ ساڈا ایسا ہے، بالکل، اور تھوڑا ایسا جو 48% وہ دے دیں مردوں کو، تو ہر میدان میں تو شانہ بشانہ اور حقوق کی لڑائی، اور یہاں مسجد میں نہیں ہے، یہ مرکز ہے، اس کو آپ تو یہ آپ کی لا علمی یا کہہ لیں کہ سادگی، بالکل، یا عدم دلچسپی دین سے، اور اس کے اندر علماء کرام بعض اللہ ان کو معاف کرے وہ بھی شامل، بعض دوسرے دیندار کہلانے والے بھی شامل۔ حضرت عمر نے حاشا و کلا کبھی منع نہیں کیا، تبصرہ کیا تھا۔ مفتی صاحب یہ ایک سوال ہے، یہ پوچھنا ریحان الحسن ہے اٹک سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تارک حج اگر کسی شخص کے پاس استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور وہ جانے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تارک حج ہے، تو اس کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جسمانی اور مالی لحاظ سے اور راستے پرامن ہونے کے لحاظ سے حج اس پر فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو اس کو ماتا ان شاء یہودین اور نصرانین، اس کا دل چاہتا ہے یہودی ہو کے مر جائے اور دل چاہتا ہے تو عیسائی ہو کے مر جائے، وہ مسلمان ہو کے نہیں مر رہا۔ اتنا ناپسندیدہ کیا گیا ہے تارک، اتنا زیادہ وعید آئی ہے، وعید، اتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابھی پتہ کروں گا کہ پکا یہودی بنوں گا کہ، تو پھر اس کی مرضی ہے،
मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। ये था नाजरीन आज का हमारा प्रोग्राम। आप कोई सवाल करना चाहें हज से मुताल्लिक या हज से अलावा किसी मौजू से मुताल्लिक, आप हमारी वेबसाइट thefatwa.com, मैं दोबारा दोहरा दूं, आपकी स्क्रीन पर भी URL आ रहा है thefatwa.com, आप वहां पर जाकर सवालात भी कर सकते हैं और मुफ्ती साहब के ही वहां पर 4000 से ज़ायद फतवाजात सवालात वहां पर मौजूद हैं, आप वहां से मुताला भी कर सकते हैं thefatwa.com। कल एक नए मौजू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।